Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and today you guys are here with us on BU Web TV. BU Web TV पे डेली आप लोग मॉर्निंग शोज देखते हैं जिसमें ढेर सारा कंटेंट होता है और आज के हमारे शो में हमें दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेस्ट ने ज्वाइन किया है एंड स्ट्रेट अवे मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको उनकी तरफ लेके जा रही हूँ. Let's welcome Najla Nawab. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. How are you? I'm fine. How are you? Najla, please अपने बारे में कुछ बताएं हमें. I'm a fashion designer and I have done BBA honors. Okay. And then so there's this shift from BB honors to to fashion design. exactly. That is an interesting story. तो आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं. Actually मैं जॉब नहीं करना चाहती थी. I want to start my own business. तो बिजनेस की स्टडीज़ तो मैंने पहले ले ली. तो MBA करने की जगह मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर ली और देन दिस. फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, इसको एक बड़ा आई थिंक हमारे माशरे में एक तरह से टैबू बन चुका है कि फैशन डिज़ाइनिंग है तो यू नो इट्स मतलब उसको इतना अच्छा नहीं समझते. एग्जैक्टली वो जब तक आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो तब तक वो आपको अच्छा नहीं समझते. एग्जैक्टली फैमिली की तरफ से आपको कुछ इस तरह का सवाल एग्जैक्टली मेरी सारी फैमिली मुझे कहती थी अच्छा बीबी ऑनर कर लिया अब तुम दर्जी बन रही हो. क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव टू ब्रेक वो कैंची और वो फैब्रिक और वो डमीज और ये सारा कुछ हमारे पास होता था तो वो लेके जाना पड़ता था. फिर दर्जियों के चक्कर यू नो तो कहते थे अच्छा ठीक है पढ़ी लिखी दर्जी हो गई अब तुम दैट्स गुड हमारे पास एक पढ़ा लिखा दर्जी है अब. अच्छा आई रिमेम्बर जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया था देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने क्या चूज किया. आई टोल्ड हिम आई चोज मीडिया. तो उसका पहला रिएक्शन था कि अच्छा अब क्या करोगी. सो दैट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि एज अ सोसाइटी हमने सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रोफेशंस को रख दिए. एग्जैक्टली प्रोफेशंस हैं उसके अलावा जो बंदा जो भी करता है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा. एग्जैक्टली सो फैशन डिजाइनिंग में सो फार हाउ इज योर एक्सपीरियंस. इट्स वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपना खुद का ब्रांड लेके जा रही हूँ नजला नवाब के नाम से. और मतलब मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं हूँ कि यार आप इतना पढ़ जाओ पढ़ लिख लो उसके बाद आप 25,000 की जॉब से स्टार्ट करो उसके बाद फिर इट्स लाइक ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज होती है ना एंड देन मतलब नौकरी इज़ लाइक मेरे उसमें तो इट्स लाइक यू आर अ नौकर सो यू कैन मतलब यू हैव टू डू व्हाटएवर people have मतलब your boss have to say you तो एक होता है अपनी पैशन को फॉलो करना and exactly I think you kind of did that. exactly और I think बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये करेज होता है कि वो अपने खुद के पैशन को फॉलो करें. बहुत सारे मैंने इस तरह लोग देखे हैं एक सर्टेन फील्ड ज्वाइन करते हैं पूरी जिंदगी कंप्यूटर के आगे लगा देते हैं exactly और वो नहीं अपना उनके अंदर शायद करेज नहीं होती कि वो अपना पैशन को परस्यू कर सकें. तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग. exactly मैंने एक्सपीरियंस किया सब कुछ मतलब मैंने बीबी ऑनर्स किया वो दैट इज़ अ बिजनेस स्टडीज़ तो उसके बाद आपने जॉब भी करनी होती है. तो मैंने जॉब की फुल अपनी एफर्ट्स देती थी एंड में लाइक कुछ आउटकम नज़र नहीं आता था इन स्पाइट ऑफ दिस कि यार योर बॉस है कि अच्छा ठीक है हाँ इट्स अ गुड मतलब ठीक है तुम अच्छा कर रही हो लेकिन बस दैट्स इट. मतलब आपके अंदर एक थ्रिल नहीं आता एग्जैक्टली वही सेम थिंग अच्छा यही करना रोज यही करना. तो मैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं कहती हूँ यार अच्छा ठीक है ये हो गया ये सीख लिया अब कुछ और अब मुझे गिव मी सम अदर चैलेंज और एनीथिंग एल्स के जो मैं वो करूँ. तो लेकिन जॉब्स में लाइक आई डोंट नो हाँ अच्छी होती हैं मतलब जो करना चाहे लेकिन आई वाज नॉट द जॉब पर्सन. तो बिजनेस स्टडीज के अंदर और फैशन डिजाइनिंग के अंदर मैं आपसे अगर क्विकली पूछूं क्या आपको एक फ़र्क नज़र आया जब आप इन दोनों फील्ड्स में थी लाइक इन टर्म्स ऑफ जब आप बिजनेस स्टडीज़ करते हो कि आपको लगा कि आप इतना ज़्यादा टीचर्स में फोकस ज़्यादातर करते हैं कि बच्चा ज़्यादातर खुले तरीके से सोच नहीं सकता क्रिएटिविटी कम होती है रटलाइजेशन ज़्यादा होती है और ऑन द अदर हैंड फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर आपको छोड़ दिया जाता है कि आप एक्सप्लोर करें पूरी आपके सामने रख दिया जाता है सब कुछ प्ले विद कलर्स एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली असल में बिजनेस स्टडीज एज यू से कि रटा ठीक है रटा मतलब ठीक है मतलब बुक वाली थिंग हमें पढ़ा दी थी लेकिन हमें पता नहीं था कि यार अब ठीक है अच्छा ये मार्केट अगर फॉर एग्जांपल मैंने बीबी ऑनर्स कर लिया था इट्स अ बिजनेस स्टडीज़ ठीक है बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जाओ आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो राइट. लेकिन जब मैंने अपनी ये स्टडीज़ कंप्लीट की ठीक है उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ क्या करूँ. अच्छा क्या होता है वो इतनी 4 P's याद रह गए थे बाकी सब रटा भूल गए. तो लेकिन जब मैंने ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग इकरा यूनिवर्सिटी वो ज्वाइन की और मैंने वहाँ पे एज एन फैशन स्टूडेंट ज्वाइन किया उन्हें
تو اس میں لائک اتنا آپ کو وہ کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے یہ ایک ٹاپک ہے, جاؤ ایکسپلور کرو, کلرز خود کرو, اس کا سب کچھ خود کرو. آپ نے ایک تھیم دے دیتی تھی, اچھا یہ فلاور تھیم ہے, یو ہیو ٹو میک اے ڈریس, ٹھیک ہے, یہ بس ایک نام بتا دیے فلاور ہے, اس میں آپ نے کیا, آپ نے پوری دنیا کی ساری سرچ کرنی ہے نیٹ کے اوپر, پورے 2 ہفتے لگ جاتے تھے ہمیں اس کا وہ کرنے میں. اس کے بعد پھر وہ سارے ٹیچر کے لے کے آؤ, پھر ان میں سے دا بیسٹ ون چوز کرتے, اس کے اوپر پھر نیو ڈیزائن اس میں سے نکالتے. تو مطلب ہاں, سو آئی تھنک کہ اس طریقے سے, اس طرح کی پڑھائی سے آپ کا بیسکلی دماغ اور کھلتا ہے. ایگزیکٹلی, اور جب تک آپ چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرو گے, آئی ڈونٹ تھنک آپ اپنی لائف میں سکسیزفل ہو سکتے. ایگزیکٹلی, بے شک رٹا مار کے آپ ڈگری ہم ضرور لے سکتے ہیں, لیکن بھول جاتا ہے رٹا یار, ایسی بات ہے, ایسے ہی کچھ یاد نہیں رہتا. ایبسلیٹلی, آئی نو دس ویری ویل. پیپرز میں اسی طرح ہی ہوتا ہے, یو نو آپ جو ایک دفعہ پڑھ لے تو نیکسٹ سیمسٹر میں آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا, کیا نہیں پڑھا. ویل ہم ابھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. I would like to introduce my second guest, but right after the break. Welcome back. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے ساتھ آج 2 بہت ہی ایکسائٹنگ سے گیسٹ موجود ہیں, اینڈ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب بڑھوں گی. السلام علیکم سامیہ, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنائیں. بالکل ٹھیک. سامیہ, آپ گروتھ انجینئر ہیں, اور جسٹ ٹیل اس اباؤٹ اٹ. گروتھ انجینئرنگ بیسیکلی, گروتھ انجینئرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری سیٹ آف آپ کی ہوتی ہیں کوالیفیکیشنز جس کی وجہ سے ایک کمپنی گرو کرتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. سو گروتھ انجینئرنگ از ناٹ جسٹ ون فیلڈ آف ایکسپرٹیز, اٹس اے کمبینیشن, رائٹ. سو میری بیسک جو کوالیفیکیشن ہے وہ بیسکلی MSc بزنس سائیکالوجی میں ہے. ادر دین دیٹ آئی ڈیڈ اے کپل آف ڈپلوماز, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی سے اسٹارٹ ہوتی ہے گروتھ انجینئرنگ, اینڈ اٹ گوز ٹو انجینئرنگ, نیٹورک انجینئرنگ, وائرلیس ہیکنگ, یہ ساری چیزیں میں نے کری ہوئی ہیں. سو اس کو لے کے چلتے تو سیٹ ہوتا ہے, ایک سیٹ آف کوالیفیکیشنز بناتا ہے گروتھ انجینئر کو. تو اس سیٹ آف کوالیفیکیشنز کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو آئی گاٹ 17 پروفیشنل ڈپلوماز ان ڈفرنٹ فیلڈس. دیٹ میکس می اے گروتھ انجینئر. You said you're a growth engineer. So firstly, I think میں پوچھنا چاہوں گی, and I'm quite intrigued about it. اتنی سارے ڈپلوماز, اتنی ساری کوالیفیکیشن, یہ کیا ایک موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو گھر سے ملتی ہے, کہ آپ کے گھر میں بتایا جاتا ہے کہ پڑھائی کی کیا وقت ہے, تو یہ آپ کے گھر کا ماحول تھا آپ کہہ سکتے ہیں یس سم ہاؤ, بیکاز میری فیملی میں مائی دادا واز اے سول انجینئر, اوکے, مائی فادر از اے الیکٹریکل انجینئر, مائی بردر از اے ٹیلی کام انجینئر. So you carried on the legacy. Yeah, you Perfect. can say that it's in our genes somehow. Okay. اور پلس یہ کہ ہماری فیملی میں ایجوکیشن کو بہت زیادہ پرائرٹائز کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہم تینوں بہن بھائی جو ہیں ہم ماسٹرس ہیں, اور ادر دین دیٹ وی آر اسٹل ناٹ سیٹسفائڈ ود واٹ وی ہیو اچیوڈ سو فار. سو ہماری فیملی میں بک ریڈنگ, میٹنگ ود کوالٹی پیپل از کنسیڈرڈ ایز یو نو, جیسے ایک بچے کو خوش کرنا ہوتا ہے تو زیادہ تر جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بڑے ہو کے شادی کریں گے. ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم بڑے ہو کے کوئی ایسا کام کریں گے جس میں ہمیں اوور آل یاد رکھا جائے کمیونٹی میں, یا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایون اف یو ڈائی پیپل ول ریممبر یو اینڈ یو لیو تھرو یور نیم, تھرو یور کمیونٹی ورک, تھرو واٹ یو ہیو گیون بیک ٹو دا ورلڈ. تو ہم اس چیز پہ بلیو بہت زیادہ رکھتے ہیں. ٹرو. مجھے آپ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بتا رہی تھیں, اینڈ ایکچولی میں آپ کے ڈپلوماز پڑھی تھیں, اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک آئی کین ٹیک آل آف دیم, بٹ ٹاکنگ اباؤٹ سم اسپورٹس, یو سیڈ یو ور ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس. یس, میں نے بیسکلی بیچ باڈی USA LLC کے ساتھ 2 سال کام کیا ہے. اوکے, ایز اے بلاگر, ایز اے نیوٹریشن بلاگر, ایز اے فٹنس ایکسپرٹ. I'm sorry, I'm just cutting you down, but what LLC is? Limited, it's private company. مطلب ملٹی لیول کمپنی ہے جو کہ جس کے 1000+ کوچز ہیں USA میں, اینڈ دے پریچ ہیلتھ اینڈ فٹنس. اوکے, اور وہاں پہ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو بہت سیریس لیتے ہیں, اور پلس یہ اوبیسٹی ریٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہائی ہے. پاکستان میں اب ہونا شروع ہو گیا, اب لوگ جو ہے ان کا ایسا روٹین ہو گیا ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ آؤٹ آف شیپ جا رہے ہیں, فزیکلی کوئی بھی فٹ نہیں ہے, اینڈ وین یو آر ناٹ فزیکلی فٹ تو آپ مینٹلی بھی فٹ نہیں ہوتے. اور اوبیسٹی کے بارے میں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ریسنٹ ایک ریسرچ آئی, اس کے اکارڈنگ اوبیسٹی جو ہے اٹ لیڈس ٹو کینسر اینڈ ادر ڈیزیزز ایز ویل. پاکستان میں اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ
اس طرح سے کام نہیں کیا جاتا, اتنی اویئرنیس لوگوں میں نہیں ایکچولی لوگ جو پہنچائی ہے نا جاتی. اس کو ایسے لیتے ہیں جیسے کوئی ایک سیپریٹ چیز ہے Basically. ہیلتھ اینڈ فٹنس کو Okay. لے کے نا, مطلب لائک اف آئی سیڈ, اگر میں کسی کو کہتی ہوں یار آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے ریگولرلی, بیکاز آئی ایم اے مینٹر ٹو مینی پیپل, تو جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یار آج آپ نے ورک آؤٹ کیا, میڈم آج ورک آؤٹ نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی سیپریٹ چیز ہے. تو میں ان کو یہ بتاتی ہوں کہ ورک آؤٹ اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا آپ دانتوں میں روزانہ برش کرتے ہیں. تو اٹس از بیسیکلی اے لائف اسٹائل دیٹ کیپس یو گوئنگ, کیونکہ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہو, جب آپ کا سویٹ نکلنا شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کو ایک ہارمون ہے جو ریلیز ہوتا ہے آپ کے برین میں, جس کو بولتے ہیں BDNF, برین ڈرائیو نیوروٹروپک فیکٹر, بیکاز آئی ہیو اسٹڈیڈ نیورولوجی ایز ویل, سائیکالوجی میں پڑھا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ ہارمون بیسیکلی ایسوسیٹیڈ ہے جینیسس کے ساتھ. دنیا میں جتنے لوگوں نے ریولیوشنری کام کیا ہے ان کا BDNF جو ریلیز ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہو تو BDNF ریلیز بڑھ جاتا ہے. جب آپ کا بڑھ جاتا ہے تو یو کین ایکچولی اچیو واٹ یو تھنک از امپاسبل. اور دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, اگر آپ ان کی روٹین دیکھیں, وہ دے ورک آؤٹ ڈیلی اور وہ ایکسٹریم ایگزاشن تک جاتے ہیں. سو آئی ڈیڈ ویٹ لفٹنگ فار 1 year, میں نے 1 year ویٹ لفٹنگ اور ایروبکس کیا ہے, اینڈ ناؤ آئی سوئچ ٹو دا اسٹرانگیسٹ کراٹے ان دا ورلڈ, کیوکیشن. اب میں کیوکیشن کی فائٹر ہوں. تو اور اسی چیز کو لے کے میں فیمیلز میں یہ پریچ کر رہی ہوں کہ فیمیلز شوڈ کم فارورڈ ٹو لرن کیوکیشن. کیوکیشن از بیسیکلی جاپنیز. اوکے اوکے. پاکستان میں آئی تھنک اوور آل اس حوالے سے چاہے وہ فٹنس ہو, ایک ٹیبو بنا دیا گیا. یہ بھی somehow I don't think so بننا چاہیے, لیکن ہے کہ until unless اگر آپ جب تک موٹے نہیں ہو رہے تب تک آپ ایکسرسائز آپ تبھی جاتے ہو جب آپ موٹے ہو. اگر آپ نارملی سلم ہو یا بہت زیادہ وہ, تو یو ڈونٹ کنسیڈر کہ اچھا آپ کو بھی جم جانے کی ضرورت ہے. سو آئی تھنک اٹ شوڈ بی چینجڈ, اور ایکسرسائز ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی نشانی ہوتی ہے, اور وہ نو میٹر کوئی بے شک موٹا ہے پتلا ہے, ہر بندے کو وہ کرنا ہی چاہیے. اچھا, اس میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں. Okay, here comes the interesting fact. Okay. A lady actually approached me once and she said, you said you did weightlifting for 1 year. I can't see your arms Muscles. being that. You Yeah, know, I just thought that though. I just thought that though. کہ میرے arms بلکی نہیں ہے یا میری legs بلکی نہیں ہے. legs پہ میں نے 70 kg تک weight lift کیا ہوا ہے. arms میں نے 15 kg 1000 reps لگاتی تھی آرام سے, تو that was okay with me. آپ دیکھ سکتے کوئی میرے ڈولے شولے نہیں نکلے ہوئے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. سو بیسیکلی فیمیلس کی باڈی میں ہارمونس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فیمیلس کی باڈی اپوزٹ ریئیکٹ کرتی ہے ویٹس کے ساتھ, جیسے میلز بلک اپ ہو جاتے ہیں, فیمیلز سلم ڈاؤن ہو جاتی ہیں. Okay. سو ویٹ لفٹنگ ایکچولی اسٹرینتھنس یو. Okay. مسل کے لیے ضروری ہے. صحیح صحیح. دا مور مسل یو ہیو دا لیس ایجنگ یو ول فیل. جیسے عورتوں کو زیادہ تر آپ نے دیکھا 40 کے بعد کیلشیم کی ڈپلیشن بڑھ جاتی ہے اور ان کو گوڈوں کا درد شروع ہو جاتا ہے, یہاں پہ نیز کا پین. تو اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو مسل بلڈ کیا جائے, پلس یہ کہ آپ کی بون ڈینسٹی امپروو ہو. MMA کی وجہ سے, جو میں کیوکیشن کی آپ کو بات کر رہی ہوں, کیوکیشن کی وجہ سے آپ کی بون ڈینسٹی امپروو ہوتی ہے, آپ کی الرجیز لیول کنٹرول ہو جاتی ہیں, جو کہ میری خود کی بھی ہوئی ہیں. مجھے ہمیشہ ہر ونٹر میں یہ ہوتا تھا کہ جیسی ہوا چلی نہیں چھینکیں شروع ہو گئیں, اور میں نے ساکس کی بھی 3 لیئرس پہنی ہوئی ہوتی تھی, اور 1 گھنٹے کا وہ سنیزنگ سیشن ہوتا تھا میرا روزانہ صبح اٹھ کے. آل اٹ از گون بیکاز آف کیوکیشن. اوکے اوکے. ویل جناب, ہماری باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا, لیکن فی الحال وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک جناب, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں بریک سے, اور ہمارے ساتھ 2 بہت ہی اچھے گیسٹ موجود ہیں. اسپیشلی آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹو انٹروڈیوس دیم آن مائی شو, کیونکہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ خواتین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں, اور اس طرح کے میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر ایٹ لیسٹ ہم ان کو ضرور پروموٹ کریں. سو وی ہیو ود اس نجلا اینڈ سامیہ. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ لاٹ آف اسٹاف. ہم لوگوں نے بات کی نجلا سے فیشن ڈیزائننگ کے حوالے سے, بہت ان کا ایکسپیرینس میں جانا. نجلا, آئی ایم گونا آسک یو, اب ہم کیونکہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں آپ نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی ایکسپیرینس کیا اس کو اگر آپ سم اپ کر کے کچھ اپنے آڈینس کو کچھ اس سے جو آپ نے سیکھا وہ بتانا چاہیں. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ گرلز پلیز اپنی جو آپ لوگوں نے ڈگریز لی ہیں ان کو ویسٹ مت کریں, اور گو آؤٹ اینڈ ڈو سم جابس. اگر آپ جابس والے ہو تو یا شور جابس بھی ٹھیک ہیں, بٹ اگر آپ اپنا بزنس لے کے آگے چلتے ہو تو دیٹ از لائک مور اپریشیٹیبل, بیکاز
اگر کوئی چیز آپ کی اپنی ہو نا تو نوبڈی از ایون اگر آپ کی شادی ہو جائے آپ کے بچے ہو جائیں کچھ ہو جائے نوبڈی از لائک کیئر کہ یار اچھا تم یہ چھوڑ دو تم گھر پہ بیٹھ جاؤ. جابس میں یہی ہوتا ہے گیس کہ یار اگر آپ جاب کر رہے ہو تو ٹھیک ہے شادی ہو گئی آپ کا خود انٹرسٹ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یار شادی ہو گئی اٹس اوکے بس لیٹ اٹ بی ہسبینڈ کما رہا ہے اٹس اوکے. لیکن اگر آپ کا اپنا بزنس ہو تو آپ اس کو اگر آپ کا اپنا بزنس ہو تو آپ اس کو جو ہے نا آگے لے کر جا سکتے ہو اور اٹ گوز لائک لائف ٹائم کے لیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ مرو تو ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ لوگ جانتے ہو. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو مطلب یو جسٹ گو انٹو دی ڈیتھ بیڈ اور آپ کو لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو. ایسے ہی ہے. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کمیونٹی سروس کے حوالے سے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ایٹ لیسٹ جب ہم دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں پیچھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. سامنے یو ڈو لاٹ آف والنٹیئر ورک ایز ویل. سو جسٹ اگر آپ اس سب کو سم اپ کرنا چاہیں کوئی آپ اپنے جتنا بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو سم اپ کر کے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بیسیکلی میں نے ایک چیز لانچ کری ہے پاکستان میں پروفیشنل سکسیس سمٹ. اس کے ہم لوگ نیٹ ورکنگ سیشنز کر رہے ہیں اور یہ سمٹ ایک دفعہ ہوگی سال میں کہیں بھی ہو سکتی ہے. لاسٹ ٹائم اسلام آباد میں ہوئی ہے اگلے سال شاید لاہور میں ہو کہیں بھی ہو لیکن ہم لوگ نیٹ ورکنگ سیشنز کروا رہے ہیں اسلام آباد میں ریگولرلی اور منتھلی کروا رہے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے نیٹ ورکنگ سیشنز میں لوگ کنیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اسپیشلی یوتھ اور یہ فری سیشنز ہے بیسیکلی بہت لیجیٹیمیٹ ہم لوگوں نے رکھے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ نیٹ ورکنگ سیشنز رکھے جس میں سارے جو پروفیشنلز ہیں بلکہ میں نے نجلہ کو بھی انوائٹ کیا آپ کو بھی انوائٹ کروں گی اس میں. آپ لوگ آئیں تھوڑا سا ٹائم ہمارے جو یوتھ ہے ان کے لیے دیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے اس میں ان کو آ کے گائڈ کریں اینڈ یو ول فیل لائک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وقار بھی دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دے گا. اور یہ چیز ہم کمیونٹی ورک میں کریں. ادر دین دیٹ آئی ایم آلسو گوئنگ آفٹر کاؤنٹرنگ سوشل ایولس تھرو فیڈریشن جو کہ سوکیوکیشن انٹرنیشنل کراٹے آرگنائزیشن ہے جاپنیز. اس میں پاکستان کی جتنی بھی برانچز ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو رہی ہیں اینڈ وی آر ورکنگ آن 4 پوائنٹ ایجنڈا ٹو کاؤنٹر سوشل ایولس. ہمارا پوائنٹ 1 ایجنڈا جو ہے وہ ہے کہ چائلڈ مولسٹیشن کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے جو کہ پیرنٹس کے جو امپلائرز ہیں وہ کرتے ہیں ڈرائیورز ہوتے ہیں سرونٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کو ابیوز کرتے ہیں بہت چھوٹی ایج میں بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. سیکنڈ ہمارا جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ویمن ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس اس کو ہم کاؤنٹر کرنے پہ بات کریں. تیسرا ہم لوگوں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہراس ہوتے ہیں ڈفرینٹ اپوزٹ جینڈر کے پروفیسرز کے ساتھ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. فیڈریشن ہمیں سپورٹ کر رہی ہے اس پہ اور بہت ساری آرگنائزیشنز آن بورڈ آ رہی ہیں. اور لاسٹلی جو ہے وہ ہے ایبڈکشن ریپ کے کیسز جس کو ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. آلسو مسنگ پرسن کیسز کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے ایمنیسٹی کا ابھی کورس کیا ہے فریڈم آف اسپیچ پہ ہیومن رائٹس پہ. سو مجھے ایگزیکٹلی لوگوں کو اویئرنیس یہ ڈلیور کرنی ہے کہ کس لیول تک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی اور کس لیول تک آپ گورنمنٹ تک اپروچ کر سکتے ہیں. جیسے سائبر ہراسمنٹ کا کیس آج کل بہت زیادہ کلیئر ہو رہا ہے تو زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ سائبر ہراسمنٹ کا جو وکٹم ہے وہ کس لیول پہ لائر کو کانٹیکٹ کرے گا. اور ہمارے ساتھ کیونکہ پی ایس ایس میں لائرز آن بورڈ ہیں ہمارے ساتھ ابھی جو نیٹ ورکنگ سیشن سیٹرڈے کو ہو رہا ہے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ صرف اس لائر سے ملنے آ رہے ہیں کہ جو سائبر ہراسمنٹ پہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ کیا پینالٹیز ہیں. آپ اگر کسی کو اپنے روک رہے ہیں تو آپ نے آرٹیکل 21 کا ریفرنس دینا ہے یا کس طرح سے کرنا ہے. سائیکالوجسٹ آر کمنگ سائیکو تھراپسٹ آر کمنگ ریلیشن شپ کوچز آر کمنگ اور جو کوچز ہیں سکسیس کوچز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. سو وہ ہم لوگ لانگ ٹرم پہ رکھیں گے انشاءاللہ وہ منتھلی ہوگا. اوکے ویل جناب جانے سے پہلے ہم کچھ بات کر لیں کچھ ہم اپنے یونیورسٹی سسٹم کے حوالے سے بھی بات کر لیں. ایک ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر کتابیں ہمیں دے دی جاتی ہیں ہم لوگ رٹے مار لیتے ہیں ڈگریز بھی لے لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ایک مین سوال ہوتا ہے وہ مینٹالٹی کے اوپر ہوتا ہے اور ہماری مینٹل گروتھ کے اوپر ہوتا ہے. اور اس حوالے سے یونیورسٹی کو میرا خیال ہے زیادہ کام کرنا چاہیے کہ بچوں کی مینٹل گروتھ کے اوپر وہ کام کریں. اور ڈگریز وغیرہ مل جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس طرح کے جو انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے یونیورسٹی کے اندر بھی. اور جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ضرور انوالو کیا کریں. ویل جناب آج ہمارے شو میں آئی واز ویری اوبلائزڈ کہ آپ دونوں میری شو میں آئیں کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو انڈیپینڈنٹ خواتین ہوتی ہیں جو کہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتی ہیں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ہر قسم کا ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکیں. ویل تھینک یو سو مچ اینڈ دس واز فرام آور سائڈ اینڈ تھینک یو. السلام علیکم. آئی ایم یور ہوسٹ طلحہ احمد قریشی اور I am back with my show Sports for Life. So
I'm here having my guest, so Zahir Ahmed. He's international football player, and he represented Navy for 18 years and captain for Pakistan Navy football team 10 years. And he represented head coach Pakistan Navy team for 6 years, and he played his first international match against India in 1989. So in 1994, he played the qualifying round against Iran, Iraq, Taiwan, and China for Pakistan. So I welcome you on my show, sir. Thank you. I am having my other guest. He's Taimur Ahmed, and he is playing football for department level. And I am having my another guest, Ashfaquddin. He represented Pakistan Navy and Pakistan under for your team. under 20 team. So I welcome you guys. Thank So I will start my question session from you, sir. Okay. اوکے سر. سر آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنا ڈفرینس پیدا ہو جاتا ہے ایک لوور مڈل کلاس لیول سے لڑکا آتا ہے فٹ بال کے اندر اور وہ اپنا جو ہے ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے آتا ہے فٹ بال کی دنیا میں, تو اس کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اس میں اس کی پہلی تو وجہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑی بہت ہی جو ہے نا پوش ہے نا کسی کی بھی ہونی چاہیے. مڈل کلاس کا جو لڑکا ہے نا اس کو کہیں پہ شو کرنا. جیسے میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا تھا, تو گاؤں میں تو کوئی نہیں فٹ بال ہوتا, اتنا فٹ بال گاؤں میں فٹ بال ہوتا ہے, لیکن ادھر کوئی بندے کو اوپر لے کے آنے کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ جیسے یا کوئی بھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. تو مجھے ایک میاں صاحب تھے, انہوں نے ایک گاؤں سے اٹھا کے جو ہے اسلام آباد پنڈی لے کے آئے تھے. اچھا, یو کیم فرام دی ولیج. ہاں, گاؤں کا نام کیا تھا؟ میرا چیک نمبر 68 جے بی. تو وہاں پہ فٹ بال کا رجحان تھا پہلے سے؟ ہاں جی, وہاں فٹ بال کھیلتا تھا میں, لیکن وہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل لیول یا کوئی بھی ہے نا وہ بڑے شہروں میں بندہ آئے تو پھر شو ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ شو انہوں نے مجھے ادھر آ کے کیا. تو میں جب ادھر آیا ہوں تو پھر میں ڈسٹرکٹ ڈویژن سے فٹ بال شروع کیا پنڈی سے. تو پھر ڈسٹرکٹ کھیلا, پھر ڈویژن کھیلا, پھر پنجاب کھیلا, پھر اللہ کے شکر سے میں پاکستان ٹیم کو بھی ملے کے اٹینڈ کیا. جیسے آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ آپ نے پاکستان نیوی کو ریپرزینٹ کیا, اتنے سالوں تک آپ نے کیا, تو پاکستان نیوی کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پاکستان نیوی کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, اور میں بہت خوش رہا ہوں پاکستان نیوی میں. مجھے بہت سارے ڈپارٹمنٹوں نے آفر کی, جیسے پی آئی اے, وابڈا, لائٹ بینک, ہر ڈپارٹمنٹ نے مجھے آفر کی کہ آپ ہماری طرف سے کھیلو, لیکن میں نیوی سے بہت خوش تھا اور میں نے نیوی جوائن رکھی اور اپنا اینڈ بھی نیوی میں ہی کیا. بہترین ہو گیا سر. تو سر آپ نے اتنے ڈپارٹمنٹس کو ریفیوز کیا, آپ نے ریفیوز کر دیا, آپ نے نیوی کے لیے کھیلے اتنے سال تک, تو اس کا یہ ریزن ہے نیوی کا جو فٹ بال کے لیے ہے باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو مقابلے میں نیوی بہت زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت بالکل صحیح ہو گیا سر. تو آپ نے ابھی بتایا آپ نے نیوی کو کیا, آپ نے اس کے علاوہ اور بھی ڈپارٹمنٹس کو آپ نے کوچنگ کی, تو ایک دم سے آپ سائڈ لائن پہ کیوں ہو گئے سر؟ اصل میں وہ سائڈ لائن پہ اس لیے ہو گیا کہ آپ بھی جیسے جانتے ہیں پاکستان میں فٹ بال کا کوئی اتنا مستقبل نہیں ہے, کہ مطلب کہ وہ کوئی پیسہ وغیرہ یہ وہ کچھ اتنا نہیں ہے. تو جب بندے کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, شادی شدہ ہو جاتا ہے بندہ, بچے وغیرہ, ان کے فیسیں دینی ہیں, ان کے اخراجات برداشت کرنی ہیں. لیکن جو پاکستان کا فٹ بال ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان میں کوئی ایسا اسپانسر نہیں ہے کہ جو اتنے مطلب کہ ہمیں ایکسپینسز مطلب کہ ہم دے. تو اس لیے تھوڑا سا ہم نے فٹ بال سے علیحدہ ہو گئے کہ کوئی اور بزنس کیا اپنے بچوں کے لیے اور اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے. لیکن فٹ بال پاکستان کا جو ہے نا وہ اتنا نہیں کر سکتے. سر جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پاکستان ٹیم کے لیے بھی کھیل چکے ہیں. ہاں جی, 1989 میں آپ نے پہلے میچ انڈیا کے خلاف کھیلا تھا, تو اس وقت کیا فیلنگ تھی؟ آپ کو پتہ ہے انڈیا آرچ رائیول ہے ہمارا, تو کوئی بھی اسپورٹس ہو, بے شک فٹ بال ہو, ہاکی ہو, اسکواش ہو, کرکٹ ہو, تو ایک پیشن ہوتا ہے, ایک رائیولری کا ایک جذبہ ہوتا ہے. تو آپ مجھے وہ بتائیں گے کہ آپ کے اندر کیا پیشن تھا؟ مجھے اتنا جب پہلی دفعہ میں نے انڈیا جانا تھا تو اتنی خوشی تھی کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا, کیونکہ اس لیے اپنے بزرگوں سے انڈیا کی باتیں سنتے تھے. تو ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ چاہتے تھے انڈیا کو بڑا یاد کرتے کہ ہم جائیں. تو ہم نے دیکھا یہ بزرگ جب ہم جانے لگے تو ہمیں وہ مطلب کہ ملی جانے کا, ہمیں ملا چانس ہے. تو ایک بزرگوں کے لگاؤ کی وجہ سے بھی بڑا مطلب کہ ہم خوش تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے انڈیا اور پاکستان کی آپس میں اسپورٹس میں بالکل ہے, اسپورٹس میں نہیں ہر چیز میں ہے. تو وہ بھی ایک فیلنگ تھی بڑی کہ جائیں گے ادھر جا کے ان کے ساتھ ان کو جیتیں گے. انڈیا میں کون سے شہر کے اندر آپ کا میچ؟ ہم کلکتہ میں. کولکتہ کے. کلکتہ میں. تو میچ کیا رزلٹ آیا تھا سر؟
لیکن ہم ہار گئے تھے انڈیا سے. ہم میرا خیال ہے 3-1 سے یا اپنے 2-1 سے ایسے 3-1 سے 89 کی بات ہے, آج سے 25-30 والے. لیکن سر اگر ایسا کہا جائے تو بجا نہ ہوگا کہ فٹ بال کے اندر ہمیں اتنا زیادہ عروج نہیں ملا, لیکن آپ لوگوں کا جو دور تھا 1988 سے لے کر 1996 تک, پاکستان نے بہت کچھ اچیو کیا تھا اس دور میں. ہاں جی, پاکستان کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلا تھا. پاکستان جی, پاکستان ایک ایسے اسٹیج تک پہنچ گیا تھا 1994 میں, جب ایک میچ ایران کے ساتھ تھا. اگر وہ میچ جیت جاتے تو پاکستان پھر شاید فٹ بال ورلڈ کپ کھیل رہا ہوتا. یہ ہمارا جو فٹ بال پاکستان کا پہلے تو اتنا اچھا تھا کہ ہم ایران کو جیتتے تھے. سن مطلب کہ 79-82 میں ہم پاکستان جیتا تھا ایران کو. بالکل. لیکن بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں جو نا وہ اپنی فیسلٹی چاہیے نا, وہ جیسے ابھی باہر کے لوگ ہیں, کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے, اس میں وہ لوگ اپنے ہر طرح کے جیسے ٹائم گزرتا ہے اسی طریقے سے وہ فیسلٹیز مطلب مہیا کرتے ہیں. لیکن ہمارے وہی ہے کہ جو 20 سال پہلے تھی, مطلب کہ جو مشینیں ہیں یا مطلب کوئی بھی چیز ہے وہی ہے, تو وہ ہمارے ٹائم کے ساتھ چینج نہیں کرتے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا جو آپ کوز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, اسپانسرشپ نہیں کرتے, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں ملتی آپ کو. بالکل. یہ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں کہ ہم جب یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے ایک دفعہ, تو ادھر ہمیں 22 گول ہوئے 4 میچوں میں. ٹھیک ہو گیا. اور 26 دن ہم 26 ڈیز ہم ادھر رہے. تو لیکن ہمیں وہ فیسلٹیز ملی, وہ گراؤنڈ ملی, وہ کھانا ملا, وہ رہائش ملی. تو 26 دن ہم نے ادھر پریکٹس کی. اس کے بعد انہی ٹیموں کے ساتھ ایک ہفتہ بعد پھر میچ ہمارا دوبارہ تھا چائنا میں جا کے. ہم چائنا میں گئے. چائنا جا کے جب ہم نے ان کے ساتھ میچ کھیلا تو ہم دیکھیں کہ ہم ادھر اس وقت ہمیں 22 گول پڑے. تو ایک ہفتے بعد 26 دن وہ ٹریننگ ہم نے کی تو ہمیں 4 گول 4 میچوں میں پڑے, جس میں ہم نے ایک گول کیا بھی اور پلنٹی ککس بھی مس کی, لیکن ہم ان کے لیول پہ میچ پہ آ گئے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ہے نا وہ فٹ بال گراؤنڈ ان لیول کے ہونے چاہیے, اور وہ جو رہائش ہے, جو کھانا پینا, جو ڈائٹ ہے, وہ ان کے طریقے سے ہو. تو ہم کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ورلڈ کپ کوالیفائی نہ کریں اور نہ کھیلیں. بالکل صحیح ہے. ہاں. تو میرے کوئی کوشچن آپ سے, آپ ماشاء اللہ سے اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جو پاکستان نے سیف گیمز کے اندر گولڈ میڈل جیتا تھا, تو آپ اس کا آپ شیئر کریں گے؟ ہاں, وہ میں جب ہم سری لنکا میں ہوا تھا 91 کی بات ہے, کولمبو میں, تو اس ٹیم کا میں حصہ تھا. تو بڑے ہی ہمارے اچھے میچ ہوئے, اور اس میں میں یہ لازمی کہوں گا کہ جو حافظ سلمان بٹ صاحب تھے لاہور کے جنرل سیکرٹری تھے, ان کا بڑا کردار تھا. انہوں نے 2-3 ماہ کا جو ہمارا کیمپ کیا تھا نا, اس میں انہوں نے ہمیں اے سی لگا کے دیے, اور انہوں نے ہمیں ڈائٹ بہت زیادہ دی, کہ بہت سہولت انہوں نے 2-3 ماہ ہمیں کیمپ میں دی. اور ٹریننگ بھی انہوں نے بہت زیادہ کرائی, بلکہ وہ ڈاکٹری چیک اپ کے ساتھ بھی کراتے تھے, ڈائٹ ڈاکٹری چیک اپ کے ساتھ, جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے دوسرے فارنر لوگوں کے, اس طرح انہوں نے ہمارا 2-2.5 ماہ کا کیمپ کیا. اس کیمپ کے بعد جب ہم سری لنکا گئے, تو آپ یقین کریں کہ ہم جو 18-19 لڑکے تھے نا, وہ جس کو بھی ڈالتے تھے تو وہ جا کے ایسے کھیلتا تھا کہ جیسے اس سے اچھا پلیئر کوئی نہیں ہے. اور پھر ہم نے پہلا میچ بھی جیتا, دوسرا بھی جیتا, تیسرا بھی جیتا, اور اللہ کے مہربانی سے ہمارا فائنل جو ہے ادھر ہم نے, میرا خیال ہے کہ 2-0 سے ہم نے فائنل جیتا. کون سی ٹیم تھی فائنل میں؟ فائنل میں ہمارے ساتھ ٹیم آئی تھی مالدیپ. تو انڈیا کوالیفائی نہیں کر سکا تھا؟ نہیں, انڈیا اس میں کوالیفائی نہیں کر سکا تھا. اچھا. اور انڈیا ہمارے ساتھ ڈرا, ہم نے میچ کیا تھا انڈیا کے ساتھ, اور ہم نے جو مالدیپ جو تھی وہ بھی اس سے ڈرا کر گئی تھی. وہ اپنے اس وجہ سے وہ نہ کوالیفائی نہیں کر سکا. ہم مطلب کہ وہ سوری بنگلہ دیش, تو ہم اور بنگلہ دیش نے کوالیفائی کیا تھا. ادھر سے دوسرے راؤنڈ میں سری لنکا, مالدیپ, نیپال, بھوٹان, یہ ٹیمیں تھیں. ہمارے راؤنڈ میں یہ ٹیمیں تھیں, تو ہم اور بنگلہ دیش نے کوالیفائی کیا تھا. ہم نے پھر سری لنکا کو سیمی فائنل میں ہرایا, تو فائنل پھر ہم نے مالدیپ کو ہرایا. تو پہلی دفعہ پاکستان باہر سے انٹرنیشنل گولڈ میڈل ہوا. وہ کون سی ایئر کی بات ہے یہ 91 کی, 1991. سر ابھی ریسنٹلی بھی آئی تھنک 2004 کی سیف گیمز ہوئی تھی, اس میں بھی ہم لوگ جیتے تھے آئی تھنک. ہاں, نہیں بعد میں جیتے ہیں, لیکن وہ پہلا جو پاکستان اگر باہر سے کوئی گولڈ میڈل ہوا نا فٹ بال میں, تو وہ 1991 میں ہم. کیا فیلنگس تھی گھر واپس آتے ہوئے؟ وہاں فیلنگ
فینس کی اور آپ کے جو گھر والے تھے, آپ کے جو جاننے والے تھے, وہ کس طرح آپ کو بعد میں دیکھ رہے تھے؟ کیونکہ فٹ بال کو تو یہاں پہ کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا نا ایز اے. بالکل سارا نہیں جاتا. جو ہمارے اپنے جہاں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ ہمیں جانتے ہیں, ہمارے رشتہ دار, بہن بھائی, دوست وغیرہ. جب ہم جاتے ہیں باہر سے آتے ہیں واپس, وہ ہمارا پھر جو ہے نا استقبال کرتے ہیں. تو جب وہ ہم آتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں, تو آپ ایسا ہی سمجھیں کہ ہم اس وقت نا ہمارے زمین پہ پاؤں نہیں ہوتے, ہم ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں. قسم کی ہماری فیلنگ جو ہوتی ہے, بالکل سر, فیلنگ ایسی ہوتی ہے. اور کے لیے اگر آپ کچھ کر کے آتے تو ویسے ایک جذبہ ہوتا ہے جیسا فوجیوں کو ہوتا ہے نا, بارڈر سے وہ واپس آتے ہیں. بالکل. تو اب اسپورٹس مین جب بھی کوئی جیت کے آتے ہیں میڈل یا کوئی بھی ٹورنامنٹ, بالکل, تو وہ ایک الگ ہی ایک اس کا جذبہ ہوتا ہے, وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. بالکل, وہ تو بندہ بیان نہیں کر سکتا. وہ جب وہ آتا ہے نا تو بندہ جیت کے آئے تو پھر وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ بندہ اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے. بہت بندے کو مزہ آتا ہے, بندہ انجوائے کرتا ہے, اور ہر بندہ آپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہے. جو بھی بندہ آپ کو لینے آیا وہ دیکھتا ہے بڑا, تو پھر بندہ آپ خود اندازہ لگانے. اس کے بعد سے آپ کو فیڈریشن نے کوئی سپورٹ نہیں دی کہ فٹ بال کو امپروو کیا جائے, آپ لوگوں پہ ورک آؤٹ کیا جائے اسپانسرشپ کے بارے میں؟ فیڈریشن کی جو بات ہے نا, جو گورنمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ لوگ تو جو اوپر بیٹھے ہیں نا, یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب کہ اگر ان کو کوئی شے بھی ملنی ہے نا, کوئی اگر کہیں سے اسپانسر آتا ہے ہوگا, تو وہ کہتے ہیں پلیئر کو, اسپورٹس مین کو نہ دو, ہم ہی رکھ لیں. جب ہم 91 میں سیف گیم جیت کے آئے تو اس وقت میاں اظہر صاحب گورنر تھے پنجاب کے, میاں اظہر ان کا نام ہے, گورنر تھے فٹ بال کے, اور فٹ بال کے پریزیڈنٹ بھی تھے. انہوں نے ہمیں نا جب 5 لاکھ روپیہ اناؤنس کیا کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ آئے تو وہ ہمیں استقبال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم 5 لاکھ روپیہ نہیں 5 لاکھ روپیہ فی پلیئر کو انہوں نے اناؤنس کیا. تو ہم نے بڑے خوش ہوئے. تو پھر بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ 2-3 ماہ بعد انہوں نے پی سی میں پروگرام رکھا کہ اس پروگرام میں جو ہے نا پیسے کھلاڑیوں کے دینے. تو انہوں نے ہمیں کال کی کہ آپ لوگوں نے پی سی میں لاہور میں ہوٹل میں اس تاریخ کو آنا ہے, آپ کو وہ پیسے دینے. تو ہم لوگ آئے. جب ہم لوگ آئے تو نہیں, صبح کا وہ پروگرام تھا پی سی کا. تو ہماری وہ قسمت اچھی ہے یا بری ہے, لیکن پاکستان ہمارے لیے وہ حادثہ, ہم تو اس کو حادثہ کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے لیے تو وہ ایک عجوبہ ہے. ہم اس کو حادثہ سمجھتے ہیں اپنے ساتھ. پاکستان ورلڈ کپ کرکٹ جیت گیا. 92 کی بات کر رہے ہیں. 92 کی بات. پاکستان ورلڈ کپ کرکٹ جیت گیا. تو اس دن جس دن ہمارا فنکشن رکھا ہوا تھا, انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے پی سی میں, اس دن کرکٹ ٹیم نے پاکستان آنا تھا اس دن. تو ہم ٹیلی فون تو اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے, تو ہم لوگ سب ادھر لاہور پہنچ گئے. جب ہم ادھر پہنچے تو پتہ چلا کہ یار وہ آپ کا پروگرام فنکشن جو کینسل کر دیا گیا ہے, کیونکہ آج گورنر صاحب کرکٹ ٹیم کو لینے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ, تو کرکٹ ٹیم آ رہی ہے, تو اس لیے لہٰذا آپ واپس جائیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ ڈیٹ دیں گے. تو اس موقع پہ آپ کو خوشی ہوئی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جیتی ہے, لیکن آپ کی یہ ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہو رہی ہوگی کہ آپ لوگ بھی جیت کے آئے. نہیں, اس وقت تو ہمیں یہ ہوا نا کہ کوئی بات نہیں, پھر آ جائیں گے یار, جو کرکٹ جیتا کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب پھر ہمیں جیسے جیسے ٹائم گزرا, ہمیں بعد میں ڈیٹ نہیں نہ ملی, ٹائم نہیں نہ ملا, تو پھر ہمیں وہ دکھ بھی ہوا کہ اس دن جب کرکٹ جیت کے آئی, اگر اس دن ہمارا فنکشن ہو جاتا تو ہمیں بھی پیسے مل جاتے. نیچرل سی بات ہے, ایک اسپورٹس مین جو ہوتا ہے اس کے تو آج تک نہیں ملے. وہ اناؤنس کیے ہوئے 91 سے لے کے ابھی دیکھ لیں, مطلب کہ جب 30 سال ہو گئے, تو وہ پیسے نہیں ملے. تو وہ کہا گئے, اناؤنس تو ہوئے تھے, وہ تو پیسے ایک مطلب کہ انہوں نے گورنمنٹ سے لیے بھی ہوں گے, فیڈریشن نے مطلب جو کیا تھا, انہوں نے بلایا فنکشن ایک دن پہلے, وہ اگر چینج ہوتا ہے اس کی پیمنٹ تو آ گئی ہوگی, لیکن وہ لوگ کہا گئے. اگر وہ لوگ وہ پیسوں پلیئروں کو دینے چاہیے تھے, وہ دیتے. تو ایسے پھر پاکستان کا فٹ بال کا حال ہونا, تو بندہ پھر ڈسارڈ ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں ابھی ایک گاؤں میں رہتا ہوں, تو ادھر سے میں نے اپنی مدد اپنے بہن بھائیوں اور مطلب کہ والد کی سپورٹ سے میں نے فٹ بال کا ایک پلیئر بنا. تو جب میں اوپر لیول پہ آیا, تو اوپر لیول پہ وہ مجھے مطلب کہ فیسلٹیز بھی مل گئی کافی, لیکن جب میرا معیار اسٹینڈرڈ بڑھا, میرے اخراجات بڑھے, تو اس کے ساتھ مجھے پیسے بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. جب وہ نہیں مجھے ملیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ یار میں کوئی اور کام کروں. تو آپ کیا سوچیں گے, آپ کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں رہے گی, وہ جذبہ ختم ہو جائے گا. اس لیے. اور فٹ بال ہمارا جو ہے نا, اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں فٹ بال فیڈریشن کو.
فٹ بال فیڈریشن کو میسج میں کیا دینا چاہوں گا، میسج یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ فٹ بال فیڈریشن میں کہ حافظ سلیمہ بٹ جیسا اگر پاکستان میں فٹ بال میں مطلب ہو وہ چلائے، تو میری ریکویسٹ ہے، ابھی جو فیڈریشن نے کل جیتی ہے تو عامر ڈوگل صاحب جیت گئے ہیں وہ فیڈریشن ہے، تو میری بس ایک میسج ہے کہ وہ حافظ سلیمہ بٹ صاحب جو ہیں وہ فٹ بال لور ہیں، یہ نہیں کہ میں ان کا مطلب کہ کوئی میری ان کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں یا کوئی میرا ان کے ساتھ، میرا خیال ہے میں کوئی 10 سال سے نہیں ملا ہوں ان کو، لیکن جو میں نے فٹ بال میں لوگ دیکھے نا پاکستان میں، اگر حافظ صاحب سے بہتر کوئی فٹ بال چلانے کے لیے کوئی انسان نہیں، اگر حافظ صاحب چلائیں پاکستان کا فٹ بال، اور انہی کے دور میں حافظ صاحب کے دور میں ہی پاکستان سیف گیم جیتا تھا 91 میں، اور وہی ایک دفعہ جب وہ جنرل سیکرٹری بنے اور 2-3 سال رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے 3 سال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی۔ سلمان صاحب کا آپ کوئی حصہ ہے اس فیڈریشن کے اندر؟ ہوتا تو کوئی نہیں ان کے پاس، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اس گروپ میں ہیں، سپورٹ کی انہوں نے اس گروپ کو، وہ اس گروپ کے ساتھ ہیں، تو اگر وہ میں یہی چاہوں گا کہ مطلب کہ حافظ سلیمہ بٹ کو فٹ بال میں فیڈریشن میں مطلب کہ جو ہے نا ان کی جو وہ کیا کہتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے بس۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم پھر اپنے پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تھینک یو۔ ہیلو گائز، وی آر بیک فرام دا بریک اینڈ ناؤ میں اپنے گیسٹ کے ساتھ مزید گفتگو کروں گا۔ سو اشفاق الدین صاحب، ہمارا چمکتا ہوا ستارہ ہیں آپ پاکستان واقعہ کے لیے کھیل رہے ہیں جی، اور آپ نے جو پہلا ٹور تھا 2009 میں انڈر 19 اور انڈر 16 کے ساتھ کیا تھا ایران کے خلاف، جی بالکل، اور آپ نے ایشین گیمز کے اندر بھی کوریا کے اندر 2015 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا، بالکل، تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم آپ کو یہاں پہ موجود ہیں، آپ ہمارے لیے، تھینک یو۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ سے میں کچھ کوشچنس کروں گا، ٹھیک ہے؟ ریپڈ فائر کوشچنس ہوں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کی یوتھ ٹیم کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ڈفرینس ہے ہماری یوتھ ٹیم کے اندر اور انٹرنیشنل یوتھ ٹیمز کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2009 فرسٹ ٹور ہمارا جو ایران تھا انڈر 13، اس ٹائم ہم فرسٹ پوزیشن ہماری تھی، کیونکہ یوتھ میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے۔ انڈر 17 تک پاکستان ٹیم بہت، ہم نے نیپال، انڈیا جیسی ٹیموں کو 6-6 7-7 گول مارے ہیں انڈر 16 17 تک۔ 17 سے آگے جب ہم اوپر آتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جیتتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گراؤنڈس نہیں ہے، ہمارے پاس رہنا پینا کھانا سب کچھ ہمارا نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان میں۔ تو ہم میڈیا والوں سے بھی یہ کہتے ہیں اور پاکستان کی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیں تھوڑا سا فٹ بال کو بھی دیکھے، پاکستان میں صرف کرکٹ میں وہ سب کچھ کرکٹ میں لگا رہے ہیں، تھوڑا پاکستان میں فٹ بال کے لیے لیگس وغیرہ ہو، پاکستان کے فٹ بال پلیئر کے لیے بھی تھوڑے پیسے وغیرہ خرچے کر لے تو پھر پاکستان کا فٹ بال اوپر جائے گا۔ بالکل، جب تک حکومت وغیرہ سپورٹ نہیں کریں گے اتنے تک ہم اوپر نہیں جا سکتے۔ تو ہم یہی چاہیں گے انشاءاللہ، ٹیلنٹ تو پاکستان میں کوئی کمی نہیں ٹیلنٹ بالکل کی، ایسی ہے۔ تو اس کے لیے صرف تھوڑا محنت کرنا ہے۔ میڈیا کے بھی بہت کردار ہے، اگر میڈیا کرے تو بہت کچھ کر سکتی ہے فٹ بال کے لیے، اگر وہ آواز میڈیا۔ اچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ٹور کے ساتھ ٹیم کے ساتھ تھے لیکن آپ کو انجری ہوئی ہے، جی، تو اس کی وجہ سے باہر ہے، تو بتائیں کہ اب آپ کیسے ہیں؟ بہتر فیل کر ابھی رہے ہیں؟ انجری ابھی شکر ہے بہتر ہے، مگر باہر جو پلیئروں کے لیے انجری جو ہوتے ہیں وہ 1-2 مہینے میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ ابھی میرا 9 منتھ ہو گیا ہے، میری انجری بھی بہتر ہوئی ہے۔ تو میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں دیتے آپ؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے پاکستان اس میں، کوئی وہ ڈاکٹرس وغیرہ ایسے جو ہمارے سپورٹس کرے جو بھی ہمارا وہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو نیا فیڈریشن آیا ہے شاید امید ہے ان سے کہ وہ کوئی اچھا فٹ بال، نیا پاکستان ہے تو ہم نئی امید کر سکتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ وہ کوئی، ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ کچھ اچھا کرے پاکستان فٹ بال کے لیے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے کہ ہمارے لیے بڑے بڑے پلیئر، یہ جرا بھائی پاکستان کا بہترین پلیئر ہے، جیسے ابھی ان کو پہلے ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کے پاس ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، ان سے سیکھ کے ہم آگے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اچھے کوچز چاہیے، اچھے گراؤنڈ چاہیے، جب تک وہ نہیں ہوا ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہمیں سب کچھ چاہیے پاکستان کی حکومت سے کہ گراؤنڈس بنائیں فٹ بال، اچھے کوچز آئے جو ہمیں اچھا بنا سکیں۔ چلیں اب میں تیمور بھائی کی طرف آتا ہوں۔ تیمور بھائی کا انٹروڈکشن کروں تو تیمور کیانی صاحب ڈومیسٹک لیول پہ ایچ ای سی کو ریپرزینٹ کر چکے 2016 کے اندر، نیشنل چیلنج کپ کھیل چکے ہیں، ڈومیسٹک پلیئر ہیں،
ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیلتے ہیں HEC کے. اس کے علاوہ یہ سول انجینئر بھی ہیں. تو تیمور بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا ایکسپیرینس اب تک کیسے جا رہا ہے فٹ بال کے اندر, آگے آپ کیا سوچ رہے ہیں, انٹرنیشنل کے لیے کوئی ٹرائی کر رہے ہیں؟ فٹ بال کے لیے میرا تو ایکسپیرینس جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو ایک مینز لوور کلاس سے گاؤں سے آئے ہیں. میں تو ایک اچھا بھلا اسلام آباد میں رہتا تھا, تو اسلام آباد میں رہنے کے باوجود مینز اتنی ڈیفیکلٹیز فیس کی. جب ہم سٹارٹ کیا آئی تھنک 16 یا 17 کے لیے, تو اس ٹائم تو کرکٹ کا زیادہ تھا, لیکن اس ٹائم مینز فٹ بال کا اتنا نہیں تھا. لیکن ہمارا ڈریم تھا کہ ہم ان جیسے پلیئر سے ملیں, ان کو دیکھیں. تو یہی ہماری یہ مین اچیومنٹ یہ ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. نمبر سیکنڈ, پاکستان میں میں اسکول لیول سے بھی کھیلا, کالج لیول, یونیورسٹی لیول سے ریپرزینٹ کیا, لیکن اب ہمارا اسکول لیول بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. مینس ہمارے اس طرح ٹیچر نہیں ہیں, انٹر اسکول نہیں ہو رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4-5 سال پہلے انٹر اسکول ٹورنامنٹ ہوتے تھے, انٹر یونیورسٹیز ہوتی تھی, ادھر سے ایک ٹیم بن کے آگے ریپرزینٹ کرتی تھی, پنجاب بورڈز کی ٹیم بنتی تھی, ادھر سے آپ کو ٹیلنٹ, نیچرل ٹیلنٹ تو آپ یہ ملتا تھا. کہنا چاہیں گے اسکول جو فٹ بال ہے, اسکول کی اسپورٹس ہے, وہ بہت اہم کردار ادا کرتی جی ہے. جی بالکل. تو ہمارے ملک میں ابھی یہی فقدان ہے. ایک تو ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا اتنا ڈفرینس ہے, ایجوکیشن لیول کا آپ کو پتہ ہو, لیول اے لیول گورنمنٹ. تو اب جب وہ سب ایک ہوگا تو اس کے بعد ہی پھر سب کچھ. مین پرابلم یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں اسکول دیکھ لیں, ایک 2 کنال میں اسکول بن گئے. اسکولوں کے پاس فٹ بال گراؤنڈ ہی نہیں ہے. جب تک فٹ بال گراؤنڈ نہیں ہوگے تب تک پلیئر کیسے آئے گا؟ بالکل مین پرابلم یہ ہے. اس میں CDA بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے. گو کہ انہوں نے گراؤنڈس بنا کے دیے ہیں ہر سیکٹر میں. جی بالکل. لیکن وہ ناکار ہیں, وہ بالکل استعمال کے قابل جی نہیں. CDA کے پاس جتنا فنڈ ہے, آئی تھنک کسی بھی اتنے ریجن کے پاس یا کسی کے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے. حالانکہ CDA مینس باقی سٹیز سے بہت زیادہ بہتر ہے. اب میں جس طرح راولپنڈی میں ٹوٹل 1 سے 2 گراؤنڈ رہ گئے, مینس جو رہ گئے ہیں اس پہ بھی قبضہ بن چکا ہے, یا پھر لوگوں نے فٹ سال کر کے اب ایک طرح کا کمائی کا ذریعہ فٹ بال کو بنا لیا. لیکن یہ اس میں اس کو لیے ہم فٹ سال میں بھی اب انوالو میں آئی تھنک. آپ بتائیں گے آپ ایک ایونٹ کروانے والے ہیں. ہاں انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایونٹ مینیج کر رہے ہیں. آپ بھی اس کے ساتھ آپ بھی ہمارے ساتھ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. ہاں آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں. 3-4 منتھ سے ہم لوگ اس پہ ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا کافی اچھا ایونٹ ہوگا. اس میں پورے پاکستان سے ٹیمز آئیں گی اور اس کا ایک کمپٹیشن ہوگا. ادھر سے ہم ایک کوچز کا پینل بنا کے ان میں سے ٹیم سلیکٹ کر کے ان کو پے کریں گے, اور پھر ان کو انشاءاللہ فارن ٹور بھی کروائیں گے. انشاءاللہ سنگاپور اور انگلینڈ کے اندر ان کے ٹورز ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت اچھا ایک ہے ایم ہے. یہ سلوٹ جاتا ہے بالکل ان کو, شہزاد صاحب کو. جی بالکل. اسپورٹس فار لائف کے جو آنر ہے, ہمارے شو کا بھی بالکل یہی سیگمنٹ کا نام ہے. جی چلیں, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار گیونگ می ٹائم. سر آپ لیجنڈ ہیں, اور ہمارے لیے آپ کی جو شمولیت ہے اس شو کے اندر یہ پازیٹیو ہے. اور ہم بھی آج سر اپنے آپ کو ایک خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں کہ آپ موجود تھے ہمارے بیچ میں. تھینک یو تیمور, ہمارے ملک کے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہیں. تھینک یو. اور میں آپ کو آل دا بیسٹ کہتا ہوں آگے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سے انٹری سے کامیابی دے اور آپ دوبارہ انٹرنیشنل ٹور کریں. تھینک یو ویری مچ. Hi, good morning. My name is Faisal, and today I have a very good friend of mine, Zalan Riaz, and we will be talking about sports and how sports as a recreational activity helps us go through university. So Zalan, how are you today? I'm good. How are you, Faisal? I'm great, man. Thanks for asking. So, please tell us about what you play. I play football in Beria University's team. It's the team. Yeah. All right. How long have you been playing for the team? I've been playing for the team for about a year. A year. A year. All right. So, what position do you play? I play center defensive mid, CDM. EDM. Sorry? CDM. CDM, not EDM. CDM. I'm sorry. Yeah. EDM is All right, something so else. Yeah. Anyways, like a whole football thing. How has that helped you in university? Football, like when I came to the university, there was nothing in the university for sports. We just have a gymnasium. We don't have anything related to football. So I've been playing football since I was a kid, right? Football, like if I'm sad, if I'm feeling low, anything, football is what gets me up. It gets me, it gets me the buzz and gets me the energy, and my mind, like it becomes, how do I say it? I think you stay in a stable state of mind. Yeah, stable football. state of mind. Yeah, you So explained it correctly. Do you think every university student should be playing football or sports in general? Let me give you the example of Beria. Beria does not have a lot of sports activities, and there's a lot of students, they engaged in other extracurricular activities. What do you mean by other extracurricular? Other extracurriculars would include, them smoking cigarettes. Smoking cigarettes. Smoking cigarettes. I have to ask you that. Do you smoke? I do smoke. All right. So,
I started smoking because there was nothing else to do in the university, to be honest. All my friends would be smoking. They don't play any sports. Uh-huh. We have a drop lane. That's our playground. Drop lane is our I'm playground. well aware of Yeah. that. Yeah, I get it. It's all right. The- So, do you think the university should be doing something Of about course, the this? university should be doing something about it. And are they doing anything at the moment? No way, man. Not at all. No, not at all. I mean, they're not. The gymnasium. You said we had a gymnasium. We What have a is that? gymnasium. What is it for? I don't know. You tell me. I don't know either. What is it for? What? For expos, for all Expos. for expos and their university's personal things. Personal things? Yeah, Like what kind of personal things? like if they wanna have a job expo, right? I Uh-huh. think yesterday they have a job They use expo. the gymnasium. For They use the that. gymnasium for Oh, that. that is Gymnasium is terrible, not man. supposed to Like, be are you used. guys Gymnasium hearing is a this? place for sports. Sports. Yeah, sports, just right? sports. Yeah. I mean, they have an auditorium, don't they? Yeah, they do. And What is do it they- for? What do they use it for? Does anyone know what they use it for? No. Mm. All right. Beria does not support any sports. Any sports? Yeah, we went to GK, Uh-huh. I think, And and when did you go to GP? a year ago we won the GK football tournament. It was 11 aside. 11 aside. 11 It was aside. a proper football. It was a match. proper football team, proper football match, proper football tournament, and we actually won that tournament. Mhm. And the Beria University didn't support us in any way. As in they didn't give you the money, the financial, No, the nothing. No transport? financial help, no transport help. It was all on our own, and that's how it has been for since the beginning. Wait, All my seniors tell me the Beria University does not support them in any way. I get that, but do they not do they take credit for it in the end or no? I don't know. Do they even know? I think they do. Yeah. That their Yeah. We team told is them. going Yeah, on. we told them. We told them they were happy, and they said they will, they will help us in the next upcoming tournament wherever it is. And when's the next tournament? And the tournament's passed. We played a few games here and there, and we paid from our own pocket. Wait, they didn't help you even Nope. after that? No way. Oh my god, that is horrible. I wonder where all the money is going. I wonder yeah. too now. You made me a little skeptical as well, Mm. man. That's really funny, man. So let's move on from that. Let's move Okay. on from the barrier side, whatever. Yeah. Let's say sports as a recreational thing, Hmm. as in football. Yeah. Right. What else do you think it does for you besides keep you in a stable state of mind? And I know it's a good time pass and it's a good way to keep yourself from other bad things. But Yeah. what else? What do you have to say to the people watching this show? Look, rather than wasting our time smoking up, we waste about an hour or half an hour in extracurricular activities. I keep saying the extracurricular I think activities. on camera, that would be a more Yeah, that would be preferred more term. more appropriate word. Yeah, I think so, Extracurricular yeah, activities. extracurricular activities. Why don't we just play football? It's good for the health. It's good for the body. It's good for the mind. Yeah. I agree with you. 100%. Football does not have any. What do you say? Like what? Withdrawals. Withdrawals, symptoms, symptoms, whatever. anything. there. It's just there. Always Alright. will be there for you. Alright, moving on from that, let's talk about you. So you say you've been playing since you've been a kid. Yeah. So how would you rate yourself on a scale of 1 to 10 in your football skills? That's a tough question. Tough question. You don't have Rating to be yourself. modest, man. Go ahead. Say what I'll- you think. I'd say I'm a 6 right now. 6 But when I'm playing regular and when I'm in practice, and then I'd rate myself at 9. 9? Yep. Why not 10? No, not that good. You're not that good? Yeah, I'm Like, not that you- good right now. You know what you I like. know I can be that good, but I'm not that good right now. I Uh-huh. haven't played a 10 in ages. 10 and 8. Yeah, I've played a 9 So in the was there GK a time when tournament. you were a 10? I think there was a time when I was a 10 when I was in college. College? Yeah, As in, like, because how I many didn't years used to ago was smoke. I didn't used to smoke, and I just used to play Football. football. I used to swim. I used to play basketball. So- So all those sports, Alright, they had so a you don't good just- positive energy on me. You didn't just play football, you play other sports as I well. I play That other is sports very as well. impressive. Like, what Yeah. else can you please tell me? I can swim. You can swim. I have played national netball for Islamabad. National netball. Yeah, Hold on a national second, we have a netball. national netball tournament? Yeah, there's a national tournament apparently. I did not know this. I don't know if anyone watching this knows this, but we have a national netball tournament, and that is And then a national netball player. nice. Yeah. And we have a national netball player. I was introducing him as a barrier football team player. This is much bigger than Yeah, just that a- was back in college. Yeah, College? Yeah, back in college. I think everything went downhill when you came here. I guess. True. Isn't that the story for all of us? Is it? It is. So is that netball? What Netball. else?
Table tennis. Table tennis. Table tennis. Yeah, I spent about 3 years in China. That's where I learned table tennis. I remember the Chinese people when they play like, Yeah, like ping pong, whatever they- pong pong, pong. pong, yeah. Yeah, they're pretty So, good at it. They're pretty good They're at pretty it. good at it. Yeah. So those are the only sports you play, or have you Yeah. tried everything, basically everything you can get your hands on? Have you I've, tried ba- baseball? I've basically tried everything except baseball. Except baseball. Have you played cricket? I played cricket. So that's when I played cricket back in college. So I didn't like it much. Like, obviously, if you're playing a game like football, cricket's a little slow compared to it's just football. slow, and if you get hit by the ball, it's like a that's not a good feeling. yeah. So basically, you're trying to say that you did everything in college. Everything in college. I had the best time of my life in college, whether it's studies or whether it's sports. Seriously. I thought you had a better time here, man. No way. Yeah. Look, sports for a guy like me who plays sports, like it's like oxygen for me. Oh, I get it. In a place like this, You're being suffocated here. Yep. Yeah, I've seen it. You lost a little spark in you. That's fine. just look at my face. I'm It's all looking at it, changed. man. Has What it? do I do? Well, drop out. Yeah, No, I'm kidding, man. Don't I drop know. out. Took You're it not as a doing joke. that. Took it as a joke. Right? Yeah. Joke? I get it, man. So, anyways, that's about it from the sports Like, side, right? do you play any sports? Me? That's a good question. I used to. What do you used to play? I played football a lot, like as a kid. And not just a kid, like even up to my A-level years, I used to play every day. Yeah. Besides that, I used to run track. And besides that, I used to love swimming as well. Do you run track or swim anymore? No, I haven't done either in a very long time. In a very long In a time, very ever long since you time. joined Barrier. Yeah, coincidentally, it's been 2 years since I've done any of those things. So it's not just me. I don't think so. Yeah, I think Barrier has everyone had who that comes effect with on everyone, sports yeah. With the intention of playing sports here, ends up fading away and not playing anything. That's just our personal opinion. And Yeah. I don't know. Maybe what we're to say. wrong. Maybe Maybe we're you guys wrong, are, maybe you we're know, not. maybe Who you guys knows? just didn't know that you had a football team. Yeah, and right now we're breaking the fourth wall and we're just, like looking at the camera and telling you the truth, the cold Yeah. hard truth. But let's go back and sugarcoat this all. No, it's all good, man. So, all right, it's fine. Like we played sports. Now we don't play sports. I'm sure there are other things we enjoy doing now, right? Productive things that make Productive us things, the people yeah. we are at the moment, right? Sure. Right. And I'm pretty sure you hear people laughing in the background. No, that's not. It's fine. Yeah, We're not it's lying. fine. We're telling You the know, truth. we're telling the right? truth. All right, so I think we've gone a little off topic, but it's all right. Mm. So let's go back and start speaking about sports again. So I've asked you what sports mean to you, what football means to you specifically, and I've asked you what Barry has done for you, and you told me it's done nothing, zero squat. So that's fine. That's Barry, and maybe they're more focused on the educational side. I understand. Maybe. I'm sorry, I can't. Wish say that was true. I'm sorry, no offense. I really appreciate the Media Lab, by the way. It's a very nice addition to the whole university thing. Yeah. I wasn't aware we had this thing until this semester. Me neither. Uh-huh. Yeah, this is the first This time is I've his come here. first time here, by This is the my way, first now. time, yeah. And he's giving an interview here, so this must be a special moment for you. Are you honored? Just for that, he's honored. Please put him on BUTV. That's my request, all right? So Yeah, let's just wrap it up. let's wrap it up. Let's wrap it up. I think we can go on a little break and we can talk a little more. Okay. Do you think? Yeah. Yeah, so let's go on a Sure. break, and when I come back, I'll ask him more questions about how sports is important in his life. Thank you. गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू आर हैविंग अ वेरी ग्रेट मॉर्निंग. और मैं आपको बताऊं, आज मेरी सुबह तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, क्योंकि आई हैव माय वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी, जिनके साथ मेरी ऑफ कैमरा बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और उनके साथ मैं एक सेगमेंट करने वाला हूं, दैट इज़ टॉक ऑफ द टाउन. और मैं अगर आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं तो शहीर शाह है मेरे साथ आज. ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी ऑफ बैरियर यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा सिंगर है. और मैं क्या बताऊँ इनको तुम्हारे बारे में, इतना बहुत है ना. हाँ, और मेरे साथ मिनाहिल है. मिनाहिल इज़ द डायरेक्टर ऑफ आइजैक एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर इन बैरिया एज वेल एंड आउटसाइड बैरिया टू. सो शहीर, मुझे बताओ क्या कर रहे हो आजकल, कैसे हो? आई एम गुड. और सिंगिंग कैसी जा रही है तुम्हारी? अच्छी जा रही है. चलो मैं तुमसे तुम्हारी सिंगिंग के बारे में शुरू करता हूँ. पूछना कब शुरू किया था? शौक तो मुझे सिंगिंग का स्टार्ट से था, लेकिन एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे मैंने तकरीबन 2 साल हो गए.
अच्छा, तो ये जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे तुमने 2 साल से सिंगिंग स्टार्ट की है, इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? हाँ, मुझे मेरे दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट किया था। अच्छा, सिर्फ दोस्तों की मोटिवेशन इतनी थी कि आज शहीर इतना अच्छा गाता है? बिल्कुल सिर्फ? अच्छा, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं। और मतलब किसी से तुमने सीखा है? नहीं, किसी से भी नहीं। सो हाउ डू यू प्रैक्टिस? मैं इतनी अच्छी आवाज़ है तुम्हारी, मैंने सुनी भी है और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बस अच्छी वैसे मैं लगती गाना है। सुन के उसको प्रैक्टिस करता रहता हूँ घर पे ही, और इस तरह क्लासरूम में तो। ओके फाइन, नाउ आई विल मूव टू मिनाहिल। आप पे आता हूँ मैं, बताओ यार क्या सीन है, कैसा जा रही है ज़िंदगी? जा रही है, किधर, किस फ्लो में? गुड फ्लो है। अच्छा फ्लो है। अच्छा बताओ आइज़ेक कैसा है? आइज़ेक अच्छा है। अच्छा, तुमने कब स्टार्ट किया था आइज़ेक? Yeah, मैं it's काम been करना। more than a year now. ओके, सो चलो मुझे एक ब्रीफली बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने का? It's been really good because I got to learn a lot, जो कि मैंने शायद यूनिवर्सिटी से सिर्फ नहीं सीखना था, because it was like a step outside of it and I met so many new people. So you learn from their experiences too, and you know, it revolves around leadership. So yeah, Okay. that. So what about Isaac? Tell me about that, because It's most like the of largest youth-run organization in the world, and their entire concept is to facilitate exchanges between countries. So people go to another country and learn about their culture. They live in a different group and make memories, basically. so it's all about exposure. It's about exposure, but you get to intern there, and they are affiliated with the UN SDGs, Standard Development Sustainable Development Goals. I'm sorry. So कोई नहीं होता है। yeah, so yeah, you work on that basically. अच्छा, तो और बताओ कि क्या मतलब आइज़ेक कैसा रहा है, मतलब आइज़ेक का जो एक्सपीरियंस था तुम्हारा, इसने तुम्हारी पर्सनालिटी को किसी एंगल में चेंज किया या यू आर द I सेम? believe कि मेरे presentation skills बेहतर हो गए because you get to speak in front of a lot of people. Also वो इतने आपको opportunities देते हैं जहाँ पे आप you can organize events or like you'd speak. It just recently happened. So yeah, things like that. अच्छा, तो हाँ शहीर, वापस आ गया हूँ यार मैं तुम्हारे पास। मेरी जान मत छोड़ना। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी जान, ये तुम्हारी सोच है कि तुम बच सकते हो। यार सुनाओ यार, गाना सुनाओ। मैं हम आए हुए हो आज, तो फिर गाने के बगैर मैं तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कौन सा गाना सुनना है? जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो कल रात को सुन के सोए हो। नहीं, रात को तो मैंने काफ़ी गाने सुने हैं। चलो जो आखिरी गाना सुन के सोए हो वही सुना दो। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। बेरंग सी है भरी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं, जब मिले थोड़ी फुर्सत, करना तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, करना तू भी मोहब्बत। यार हर दफ़ा दिल ले जाते हो, हर दफ़ा तो वो आवाज़ में जो दर्द होता है ना वो बढ़ता जा रहा है। क्या हिसाब किताब है? बस क्या करें। नहीं चलो ठीक है, ये ऑफ कैमरा बात करेंगे। That's it to what I had, and this is all from Shahir and Minahil. Thank you so much guys for coming and giving us your time. It was a very pleasant segment और मुझे बहुत अच्छा लगा अपना दिन का स्टार्ट तुम लोगों से करके, इतने टाइम के बाद हम लोग साथ बैठे। Thank you so much guys. That's it from my side. Allah Hafiz.